बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान तनोली। नाज़रीन, रिपोर्टर्स कॉर्नर के अंदर हमारे साथ सीनियर पैनल मौजूद होता है जर्नलिस्ट का। जैसे कि आप देखते हैं, आज भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से बात कर सकें। बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनुमा हो रही हैं और मुल्क के अंदर जो सियासी खेल है वो बहुत ज़ोर और शोर से जारी है। सियासी खिलाड़ी सारे इस मुल्क के अपने हैं, लेकिन मामलात किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क सियासी तौर पर जो है मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम है, उसके अलावा मुआशी जो हालात हैं वो भी बहुत बुरे हैं। ये मामलात कहाँ पर जाके रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, कौन रोकेगा, सवाल ये है और खबर क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के रिपोर्टर्स कॉर्नर में। आज हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तजज़ियाकार मौजूद हैं और सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि इंतहाई मसरूफियत के अंदर उन्होंने हमें वक्त दिया। मोहसिन जमील बेग साहब, सर थैंक यू सो मच। जी वेलकम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। हालात का मैंने जिक्र किया कि सियासी खेल जारी है इस मुल्क के अंदर। कल रात हमने देखा कि एकदम से 35 कौमी असम्बली के जो इस्तीफे थे वो मंजूर कर लिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के, और डी नोटिफाई भी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। उससे पहले असम्बलियाँ तोड़ने ना तोड़ने तहलील होंगी नहीं होंगी, इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी। दोनों असम्बलियाँ तहलील होगी। आज खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील कर दी गई, गवर्नर ने साइन करके असम्बली भिजवा दी। कैसे देखते हैं मुल्क के हालात को? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली दोनों तरफ से अपोजिशन भी, गवर्नमेंट भी और पीडीएम एंड तहरीक इंसाफ, ये बिल्कुल ऐसा खेल खेला जा रहा है। पीडीएम ने तो खैर मेरे ख्याल में उनका जवाब ही दिया है, उनकी जो भी चालें थी। मुल्क इस तरीके की अफरा तफरी का मोतमिल नहीं हो सकता, और हमारे जो माशी हालात हैं और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो ख़ासकर तहरीक इंसाफ और उनकी जो सोच है वो आने नहीं दे रहे। और उसी वजह से जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो माशी हालात बेहतर नहीं होते। ये एक बड़ा ऐसा इंडिकेटर है जो वर्ल्ड वाइड उसको माना जाता है। अब इन्होंने खान साहब से कोई शख्स पूछे कि आप क्यों असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं, आपकी दोनों जगह हुकूमत है और ये साल भी इलेक्शन का है, तो इतनी जल्दी क्यों है? और फिर कौमी असम्बली में इनकी 123 सीटें पड़ी हुई थी और ये वो कौमी असम्बली भी छोड़ के बाहर आ गए। तो ये सारी चीज़ें शो ये करती हैं कि बेसिकली जो सियासत में मैच्योरिटी है वो नहीं है, और खान साहब जो हैं वो अपने अलावा किसी शख्स को लीडर या पॉलिटिकल पार्टी या हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये सारा जो खेल है वो अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकल रहा उनके, और उसी वजह से जब उन्होंने कहा कि हम कौमी असम्बली में वापस जाएंगे और अदम एतमाद की तारीख और जो भी ओहदे हैं जो अपोजिशन को मिलने चाहिए, अगर खान साहब कौमी असम्बली में होते तो आज अपोजिशन लीडर होते। अपोजिशन लीडर हमेशा किसी भी जमहूरियत में वेटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है, और आप एक फॉल रोल प्ले करते हैं क्योंकि आपके लोगों ने आपको जो वोट दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं कि आप उनकी नुमाइंदगी कौमी असम्बली में करें, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें और उनकी जो मुश्किलात है उसका इजहार करें। लेकिन खान साहब ने पहले जब गवर्नमेंट में थे तब भी कौमी असम्बली नहीं चलने दी, और पीडीएम को बिल्कुल इस तरीके से कॉर्नर किए रखा और पार्लियामेंट को बेतौक़र करके रख दिया। अब वापस जाने लगे तो उन्होंने नेचुरली इनके इस्तीफे पड़े हुए थे। ये देखिए, उनका तो बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ इस हवाले से, रजीम चेंज हुई, हमें चलती चलाती हुकूमत को हटा दिया गया पीडीएम ने, और बाजवा साहब का जिक्र बहुत आम है, और अब तो कुल मिला के वो आते हैं सामने कहते हैं कि सब कुछ किया धरा इनका है, और बाजवा साहब भी ये सब कुछ करके चले गए हैं। मामला ये है कि वो कहते हैं कि हमारे साथ अवामी ताकत है और इसमें कोई शक नहीं, लोग इस वक्त उनके साथ खड़े हैं। तो जब हम लोग दोबारा 2 तारीख से लेके आएंगे तो चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। उनका मौक़िफ़ यही है कि दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं, चीज़ें बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखें, चलती चलाई गवर्नमेंट जो होती है, जब भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि आपकी अपनी पार्टी जो है वो आप पे कॉन्फिडेंस खो देती है। ये जमहूरियत और ये तर्ज़ जमहूरियत जो है वो ब्रिटिश है, और बरतानिया में अभी भी रिसेंटली भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। अब तक कोई मेरे ख्याल में 12 या 13 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई जिसके तहत गवर्नमेंट चेंज हुई। ये रजीम चेंज, ये गवर्नमेंट, ये नाम आप जो मर्जी रख लें, ये पार्लिमानी जमहूरियत का एक हिस्सा है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आप उसके ज़रिए बाहर निकले, आप मनूवर नहीं कर सके। इनको बाजवा साहब से जो दुख है या तकलीफ़ है वो यही है कि बाजवा साहब और उनके साथ जो जनरल फैज़ थे वो भी मनूवर नहीं कर सके अपोजिशन की इस मूव को, क्योंकि इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ के लोग इनसे खफा थे, और जो इत्तेहादी थे वो भी तंग थे।
اور ان کی جو پاپولیرٹی کا یہ ذکر کرتے ہیں وہ کراچی میں آپ نے دیکھ لی ہوگی، جب جنرل الیکشن ہوگا پھر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. سر 2018 کے انتخابات کے بعد ہم نے یہ ساری گفتگو سنی جو اس وقت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کا بھی یہی بیانیہ تھا کہ بہت برا کیا گیا اور باجوہ صاحب اور اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی اور ہمیں اس سارے کھیل سے باہر نکال دیا. حکومت 3.5 سال چلی، اس کے بعد دوبارہ ہم نے تبدیلی دیکھی، عدم اعتماد کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان اس وقت کے جو تھے ان کو ہٹا دیا گیا، حکومت چلی گئی. اب عمران خان کا بیانیہ بھی وہی بیانیہ ہے، تو اس سے ایک چیز تو ثابت ہوگی، واضح ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اس دفعہ بہت صاف تھا اس سارے معاملے کے اندر 2018 کے انتخابات کے اندر. تو کیا یہ نہیں ضروری کہ ان لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے، یہاں سے نکلنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے کیس میں اور عمران خان کی حکومت چینج میں بہت فرق ہے. وہ ایک جوڈیشل کو کے ذریعے ان کی گورنمنٹ ختم کی گئی، ان کو نااہل کیا گیا، جو کہ آج ثابت ہو رہا ہے کہ وہ غلط تھا، اس وقت بھی غلط تھا. خان صاحب کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا. جوڈیشری تو بہت ان کو فیور کرتی ہے، اور ہمارے ہاں سب سے بڑا ظلم ہی یہی ہے کہ اگر عدالتیں بہتر انداز سے کام کرتی اور انصاف مہیا کرتی تو ہمارے ملک کے یہ حالات نہ ہوتے. اب جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، 2018 میں اس کا بالکل وٹنس ہوں جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی مدد کی، کیونکہ وہ عجیب شخص ہے کہ جس نے ان پہ احسان بھی کیا. ان کے بارے میں بھی یہ گفتگو کرتا ہے باجوہ صاحب نے اور کہتے اسٹیبلشمنٹ ہیں نے. جی لانے والے بھی وہی تھے اور گھر بھیجنے والے بھی وہی تھے، تو صاحب برابر کر دیا. گھر بھیجنے والے وہ نہیں تھے. گھر بھیجنے والے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس میں صرف انہوں نے رکوایا نہیں، اور وہ رکوا نہیں سکتے تھے. یہ موو ایسی تھی جس میں باجوہ صاحب اور آئی ایس آئی کچھ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے ان کا چینج ہو. پرویز الہی اینڈ کمپنی کو انہوں نے کیوں کہا کہ آپ عمران خان کے ساتھ چلے جائیں؟ تو پرویز الہی کا یہ اسٹیٹمنٹ تو آن ریکارڈ ہے. مونا سلائی وہ کا جھوٹ بول رہے ہیں جی پرویز الہی صاحب. ان کو جنرل فیض نے کہا، وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے بلکہ کور کمانڈر پشاور تھے. وہ بہت انکلائنڈ تھے طریق انصاف کے ساتھ، منورنگ بھی کر رہے تھے. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ وہاں جائیں تاکہ تھوڑا سا میں رکوا سکوں. اور یہ جو پنجاب کی موو ہے یہ بھی جنرل فیض، باجوہ صاحب اس نہ ان کا کیلیبر تھا نہ وہ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے فیض صاحب نے ساری منورنگ کی. اور یہ جو باجوہ کر رہے ہیں، فیض کا نام کوئی نہیں لیا، اصل مورا تو وہ تھا. اب فیض صاحب کے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں، آپ نے ظاہری بات آپ بہت قریب سے ان کو جانتے ہیں، آپ کے بہت سی خبریں آپ کی طرف سے نکلتی ہیں. فیض صاحب کا یہ ماننا، یہ کہنا ہے ان کے قریبی لوگوں کا، وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے ان کے ساتھ جو وقت گزارا وہ شاید اس کو بہت قربت سمجھ گئے یا بہت اچھا سمجھ گئے کہ میں ان کے ساتھ بہت قریب ہوں یا میرے ان کے ساتھ مراسم بہت اچھے ہیں، جیسا وہ کہیں گے ویسا میں کروں گا، میں صرف اپنی نوکری کر رہا تھا. نہیں، دیکھیں رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن فیض صاحب نے ڈلوائی، وہ نوکری نہیں ہے. رانا ثناء اللہ پر جو ہیروئن ہے وہ فیض صاحب نے ڈلوائی. بالکل ڈلوائی. اور وہ جتنے لوگ اریسٹ ہوئے، وہ عمران خان تو میں کہتا ہوں گھر کا کام بھی فیض کو کہتا تھا کہ یہ کرو یہ کرو، اور وہ کر رہے تھے، جو کہ اصولی طور پر غلط ہے. آئی ایس آئی کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ پرائم منسٹر کے غلط احکامات کو مانیں. آپ کا کام جو بک میں ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو فیض صاحب نے تو فوج کو بھی بدنام کیا، ادارے کو بدنام کیا، ایک ایسا گند ڈال کے گئے ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں صاف ہو سکتا. حل کیا ہے سر جی؟ یہ تو ہم لوگ عرصہ دراز سے سنتے آ رہے ہیں. ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کیونکہ معاملات ایسے گمبھیر ہیں کہ اگر آپ ان کو مائنس کریں گے یا ان کو ان کے اختیارات تک محدود کریں گے تو پولیٹیکل جو ہماری پارٹیز ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کے اندر اتنی اہلیت اور قابلیت نہیں کہ ملک کو چلا سکیں. دیکھیں دنیا میں اسٹیبلشمنٹ یا فوج جو ہے وہ ایک لازمی جز ہے کسی بھی ریاست کا. ہم کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آتے ہیں، امریکہ میں دیکھ لیجئے، لندن میں دیکھ لیجئے، جتنی بھی بڑی جمہوریت ہیں وہاں پہ ایک بڑا فعال رول ہے فوج کا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا. اب آپ نے یہ صرف دیکھنا ہے کہ آیا وہ کام ملکی مفاد میں کر رہے ہیں یا ذاتی مفاد میں کر رہے ہیں یا کسی کو ذاتی مفاد میں فیور دے رہے ہیں، اس کا تعین ہونا ضروری ہے. ہمیشہ سے وہ یہی کہتے رہے کہ صرف اور صرف سب سے پہلے پاکستان ہے، ملکی بقا، ملکی سلامتی سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. اب اس چیز کو ثابت کون کرے گا، یہ صحیح ثابت کون کرے گا؟ تو نولی صاحب یہ جو ملک اس نہج پہ پہنچا، آپ نے پہنچایا، میں نے پہنچایا، انہوں نے پہنچایا نا. مقصد یہ ہے کہ اب جب ان کی چینج ہو گئی، نئے چیف آ گئے، وہی آئی ایس آئی ہے. ابھی آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کوئی شور کہ جی کون منورنگ کر رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے؟ انڈیپینڈنٹ خان صاحب آج بھی یہ بات کر رہے ہیں، جھوٹ بولتا فواد ہے. چودھری آج بھی وہ یہ بات کہتا کرتے ہے ہیں کہ میرا ساتھ دو، 2018 والا کام کرو جو کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی. یہ اس کو تکلیف ہے.
کیونکہ نہ وہ پہلے پاپولر تھا. آج بھی جو پاپولیرٹی آپ کو نظر آتی ہے وہ ٹویٹر پہ نظر آتی ہے, اس کے علاوہ ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ. یہ پاپولیرٹی نہیں ہے, جس دن ووٹ کاسٹ ہوگا اس کے دن پاپولیرٹی بھی پتہ چل جائے گی. ہم نے دیکھا نا بائی الیکشن کے اندر انہوں نے بڑی واضح برتری حاصل کی. دیکھیں وہ اگر 7 سیٹوں پہ خود کھڑا ہو گیا تو اس کو کیا, یہ 245 سیٹوں پہ خود کھڑا ہوگا. بھائی کسی کو کھڑا کرو گے تو مقابلہ ہوگا نا. تو ایسا نہیں ہے, یہ گمک جو ہے انتخابات کا بہت ڈیفرنٹ ہے. اور پاکستان میں جو انتخابات ہیں وہ اس طریقے سے ووٹ کو, اس کو ووٹ کی عزت یاد آ گئی. 2018 میں آر ٹی ایس بند نہ ہوتا تو بھائی صاحب جیتے ہی نا. 36 سیٹیں اس کو دیں. پھر انہوں نے آر ٹی ایس بند کرنے کے علاوہ جو بڑے کروشل حلقے تھے, میں اب ان کا نام نہیں لیتا, وہاں کے ٹیلی فون ٹاور بھی بند کر دیے. وہ میں نے کیے, وہ انہوں سے کروائے گئے نا. اور یہی فیض صاحب تھے اس وقت. تو مقصد یہ ہے کہ آپ غلط احکامات نہ مانیں, آپ نے جو ملکی مفاد میں کرنا ہے وہ ضرور کریں, اور ایسے کسی شخص کا ساتھ مت دیں جو اتنا آرٹیفیشل ہو. اس کو حکومت بھی دی, آپ نے گورنرز کا حال دیکھا تھا جب وہ کر رہے تھے. آپ نے معیشت ڈوبی کہاں سے, یہ آج کہتے ہیں معیشت ڈوب گئی ہے. کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اس چیز کو مانتی رہی, اور ہمیں انہوں نے بہت سراہا بھی کہ کووڈ کے ٹائم میں اتنے سخت حالات میں جہاں پہ دنیا بیٹھ گئی, پاکستان بہت سموتھلی چل رہا تھا. ہاں جی, بہت سموتھلی چل رہا تھا. -1.5 پہ اکانومی آپ لے آئے جو آج تک سنبھل نہیں سکی. اب سارا بلیم اگر آپ اس 8 یا 9 ماہ کی گورنمنٹ کو نہیں دے سکتے. یہ ڈاؤن سلائیڈ لے کے آیا ہوا تھا اور وہ روکنے کی کوشش کر رہے, رک نہیں رہا. یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, 23 کروڑ لوگ ہیں اس میں. اس کی معیشت کو چلانا جو قرضوں میں ڈوبی ہو. اب آپ دیکھیں ہمارے ٹوٹل قرضے 75 سال میں 23 بلین US ڈالر تھے. اس نے 21 بلین اور قرض لیا. بتائے کہاں کیا وہ 21 بلین 3.5 سال میں. باتیں کرنا آسان ہے, حقیقت ہے لوگ فیس ویلیو پہ چلے جاتے ہیں. اور یہی حال ہے, ووٹر جو ہے وہ بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ ڈال دیتا ہے, تو پھر آپ کی قسمت کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ آپ کا بھی یہ ماننا تھا, اور بہت سارے لوگوں کا اور بھی, جو کہ مسلم لیگ کے لوگ ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, پی ڈی ایم سے جو جڑے ہوئے ہیں, ان کا بھی یہ ماننا تھا بہت سے لوگوں کا کہ یہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے. تو یہ کام تو انہوں نے کر دکھایا. دیکھیں وہ ابھی تھوڑے دنوں میں اس کا یہ فیصلہ بھی اس کو کاسٹ کر جائے گا. کبھی بھی آپ یہ کام نہیں کرتے. آپ سمجھتے ہیں کہ جی الیکشن میں پریشر دے کے کروا لوں گا, تو اس طرح تو سارے لوگ روز ہی پریشر دے کے الیکشن کے لیے بات کریں گے. آپ انتظار کیجئے. بہت سے لوگوں نے اپوزیشن میں ٹائم گزارا ہے. یہاں پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ جو تھی وہ 9 سیٹوں کی اپوزیشن کی انہوں نے. نواز شریف کوئی 17-18 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھا رہا. خان وہ چیز اس کے برداشت میں نہیں ہے. یہ چاہتا سدا حکمرانی میری وہ ہو نہیں سکتا, چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. اور جو پلان اس نے ابھی کیا ہے کہ جی میں اسمبلیاں توڑوں گا, یہ ووٹروں کی توہین ہے. اور اگر دوسری سائڈ سے انہوں نے ان کے 35 کل جو سیٹس ڈی سیٹ ہوئی ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اسپیکر صاحب یہ فرماتے رہے اور کہتے رہے کہ یار جب تک ایک شخص نہیں آئے گا اور اپنے استعفے کی آگے تصدیق نہیں کرے گا تو استعفے قبول نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ ایک وفد بھی گیا, ان سے جا کے انہوں نے ملاقات بھی کی, اور پھر بھی انہوں نے یہی بات دہرائی کہ ہینڈ ریٹن اگر ہوگا, اس کے اوپر سائن ہوں گے اور آگے تصدیق ہوگی تو تبھی استعفے قبول ہوں گے. کل ہم نے دیکھا کہ یہ پولیٹیکل موو ڈیفینیٹلی ہے. اس کے اندر آپ الیکشن کمیشن کے اوپر جس طرح سے انگلیاں اٹھتی ہیں, یا الیکشن کمیشن کو جس طرح سے بی پارٹی کہتے ہیں پی ڈی ایم کی, تو یہ کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے؟ کل راتوں رات استعفے منظور ہوئے اور ڈی نوٹیفائی بھی ہو گئے. دیکھیں الیکشن کمیشن کو جب اسپیکر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی لکھ کے بھیجتا تو ان کی بائنڈنگ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. اب جہاں تک قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے جو ریزائن ایکسیپٹ کیے, یہ اس کے اگینسٹ کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے استعفے منظور نہیں کریں. کورٹ میں ٹھیک ہے نا جی, انہوں نے منظور کر لیا. ان کے پاس آپشن تھا, انہوں نے بھی ٹرک کھیلا, آپ نے بھی ٹرک کھیلا. یہ تو ابھی یہ جو بچوں والی سیاست ہے نا جی, یہ تو بالکل کھیل جاری ہے, کھیل جاری ہے, دونوں سائڈ سے جاری ہے. اور ابھی تک کے جو حالات ہیں اس کو دیکھ کے ہی لگتا ہے کہ نقصان صرف پاکستان کا ہوا ہے. عوام کا نقصان ہے جی, ہو چکا ہوا ہے. آپ کا ملک جو ہے, میں پچھلے 3.5-4 سال ہو گئے مجھے, میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملک ڈوب گیا اور ڈبو دیا گیا ہے. اس کے پیچھے انٹرنیشنل فورسز بھی ہیں. یہ سارے لوگ جو ان کے پپٹس آگے, کس نے ڈبویا؟ اس مین قصوروار کون ہے؟ یہ ظاہری بات ہے 3.5 سالوں میں تو یہ حالات نہیں ہوئی. نہیں, آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں, سب ہیں اس میں. میں کہہ دوں میں نہیں ہوں اور فلاں بندہ ہے, ایسا نہیں ہے. ملک سب نے ڈبویا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ملک تو رہے گا, اللہ کے نام پہ بنا ہے, لیکن یہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا. آپ لیونگ کنڈیشن یہاں
ختم کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے. روزگار نہیں ہے, بچے گریجویشن ہے, اتنے ماں باپ نے پیسے ریسورسز خرچ کیے ان کو پڑھانے پہ, نوکری 25,000 کی اویلیبل نہیں ہے, تو بچہ کہاں جائے گا؟ پھر وہ گن اٹھائے گا, کوئی اور کام کرے گا, تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. دنیا میں جن کو ویلفیئر اسٹیٹ کہا جاتا ہے, وہاں بیسیکلی کیا ہے کہ وہ بچے کو نہیں ہے نوکری تو وہ سرکار دیتی ہے تاکہ یہ دوسری سائڈ پہ نہ جائے, گن نہ اٹھائے, ڈاکے نہ مارے, چوری نہ کرے. تو یہ ہمارے ہاں کیونکہ کوئی سسٹم ہے نہیں. یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے کہ اگر ایک بچہ یا گھر میں کوئی ایک بے روزگار بھی ہے تو دوسرا اس کو سپورٹ کر دیتا ہے, یا بھائی سپورٹ کر دیتا ہے, ماں باپ سپورٹ کر. دنیا میں تو ایسا ہے نہیں. اس وجہ سے شاید آپ بچے ہوں, لیکن کتنا عرصہ بچ جائیں گے؟ زیادہ عرصہ نہیں بچ سکیں گے, کیونکہ لیونگ کنڈیشن آپ نے لوگوں کی آہستہ آہستہ ختم کر دی ہیں. بیگ صاحب حالات بدلیں گے کیسی چیزیں بہتر کیسی ہوں گی؟ ہونی تو ہے نا. یہ لوگ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ چیزیں بہتر کر کے دکھائیں گے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے, اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ گئی تو ہم لوگ چیزیں آ کے بہتر کر سکتے ہیں. مائنڈ میں چلتا کیا ہے, چیزیں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں, آپشنز کیا ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیں, سب لوگ جو جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے آپ منشور اٹھا لیں, جو یہ پبلک کو نعرے اور دعوے دیتے ہیں کہ جی میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, ہوتا نہیں ہے ان سے. خان صاحب سے تو بالکل نہیں ہوا, پلان ہی نہیں تھا, تیاری نہیں تھی. حالانکہ جو موقع عمران خان کو ملا وہ پاکستان میں شاید ہی کسی کو ملا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہو, انوائرمنٹ بہت اچھی ہو, اپوزیشن لیڈر سارے فارغ کر دیے گئے, لیکن پرفارمنس زیرو. اب حل تو یہی ہے کہ آپ پاکستان میں, جو کہ مجھے نیئر فیوچر میں نظر نہیں آتا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. دیکھیں, لڑائی گھر میں ہو تو مہمان نہیں آتا, فورن انویسٹمنٹ نہیں آتی, کوئی ایون جو آپ کا لوکل بزنس مین ہے, سٹاک مارکیٹ کا حال دیکھیں نا آپ, کریش کر گئی. ٹھیک ہے, کیوں کریش کی؟ یہی نا, اسمبلیاں توڑ دیں, افراتفری, کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو زمین سے لگا دیں تاکہ یہ مجبور ہو کے الیکشن کی طرف جائیں؟ میں آپ سے جواب چاہوں گا, لیکن بریک وقت ہو جاتا ہے. ناظرین بریک لیں گے, واپس آئیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز کارنر, میں ہوں کیسر خان تنولی. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک تو پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید, اور محسن جمیل بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کے حوالے سے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہی ہے کہ ان کو زمین بوس کر دیں, پی ڈی ایم کو, ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اتنی نکو نک ہو جائے کہ یہ الیکشن کی طرف ہی جائیں, آپشن کوئی نہ ہو ان کے پاس. نہیں, یہ خان صاحب کے بس میں نہیں ہے. یہ جو انہوں نے کرنا تھا یہ آخری تھا ان کا کہ جی اسمبلیز توڑ دی جائیں. اس سے بڑی حماقت میں سمجھتا ہوں ہو نہیں سکتی. آج آپ کو پتہ ہے کہ زمان پارک سے بھی سیکیورٹی واپس ہو گئی, بنی گالے سے بھی جو سیکیورٹی اہلکار یہاں پر ان کی حفاظت کے لیے تعینات تھے وہ بھی واپس چلے گئے. تو اس کے بعد آگے مشکلات بڑھتی جائیں گی. بالکل ہوں گی, اور ہونی بھی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ یو آر ناٹ ابو دا لا کہ آپ کسی چیز کو مانے ہی نہیں. اور کسی بھی جمہوری ذہن کو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ اسمبلیاں توڑ دو اور آ جاؤ. کیوں الیکشن چاہتا ہے؟ یہ الیکشن اسی لیے چاہتا ہے کہ میں اریسٹ نہ ہوں, میرے کیسز جو ہیں وہ آگے نہ چلیں. دیکھیے, یہ تو آئینی حق تھا نا, عدم اعتماد بھی اسی کا حصہ تھی. عدم اعتماد پھر نہ ہوتی اگر جو میری سسٹم کو آگے چلنے دیا جاتا تو چیزیں بہتر ہوتی. یہی تھا نا جی کہ اگر آپ کی 2 جگہ گورنمنٹ ہے, آپ اس کو چلنے دیں. اگر آج الیکشن اناؤنس کیے جائیں تو 3 مہینے بعد ہوں گے, 90 days, within 90 days. اور پھر آگے 4 مہینے اور ہیں, تو 8 مہینے میں کچھ نہیں ہونا. آپ بیٹھتے اسمبلیز میں, آپ کی گورنمنٹ ہے, یہاں آ کے بھرپور کردار ادا کرتے. یہاں جو قومی اسمبلی میں جو بھی آپ نے بہتری لانی تھی ایز اے اپوزیشن لیڈر, اور جو کوتاہیاں تھیں اس کی نشاندہی کرتے. اسی لیے ووٹ دیتے ہیں لوگ آپ کو. لیکن آپ نے اس سسٹم کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں کی. اور میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, اور یہ پروگرام سنبھال کے رکھیے گا, جب الیکشن ہوں گے یہ کہے گا دھاندلی ہو گئی, مجھے 2/3 نہیں ملا, اور یہ پھر سڑکوں پہ ہوگا. یہ پھر کبھی حصہ نہیں بنے گا پولیٹیکل پروسیس کا. یہ پھر سڑکوں پہ آئے گا, فساد ڈالے گا. دس از ہز نیچر, آئی نو ہم ویری ویل. آپ کی بہت رشتیں رہی, آپ ان کے بہت قریب تھے, پھر اختلافات پتہ نہیں کیوں ہوئے. یہ وہ چھوڑیں, کوئی ذاتی چیز نہیں تھی, پولیٹیکلی اختلاف تھا. اور
یہ کوئی بھی لیڈر اس طرح کی حرکت نہیں کرتا. ٹھیک ہے, لکیلی یو ہیو یور فین کلب, لوگوں نے آپ کو پسند کیا, لیکن لوگوں نے آپ کی اصلیت بھی دیکھ لی, لوگوں نے آپ کا ایک بھیانک کردار بھی دیکھ لیا, مورلی بھی اور فائنینشلی بھی. آپ لوگوں کو چور کہتے تھے, آپ کے گھر میں چوری ہو لیکن رہی. اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. لوگ یہ کہتے نہیں ہیں پڑتا کہ ہے. کوئی سمجھ نہیں, لوگ نہیں ابھی بھی نہیں آج نہیں, بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ایسا بیانی نہیں کے ہے. پیچھے کھڑے ہیں, ان نہیں کی نہیں, جو کوئی نہیں کھڑا. یہ آپ چھوڑ دیں, یہ آپ کو مت کریں ٹویٹر پہ بلیو, اور یہ ساری فیک آئی ڈیز ہیں. انہوں نے میرے اوپر بھی بہت گالی گلوچ کیا. میں نے کبھی غیر شائستہ زبان ٹویٹر پہ یا کسی جگہ استعمال نہیں کی. حالانکہ میں چاہوں تو میرے پاس بہت سی چیزیں ہیں جو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ کس کریکٹر کا انسان ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں غلط ہے. لیکن یہ ابھی ان کی آپ دیکھیے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے جو ٹویٹر آئی ڈیز ختم ہوئی ہیں, فالوورز کہاں گئے ان کے, سب فیک تھا. اور یہ مجھے پتا ہے کون سی کمپنی رن کرتی ہے, باہر کی پیسے کہاں سے آتے ہیں, بوسٹنگ کے پیسے کہاں سے آتے ہیں. کوئی پاپولیرٹی اگر نہیں یہ ہے. اتنے برے تھے یا اتنے ان کے حالات ملک کے حق میں نہیں تھے, یا ان کی پلاننگ اور سوچ ملک کے حق میں نہیں تھی, تو پھر وہی لوگ جو ان کے پیچھے کھڑے تھے وہ قصوروار ہیں براہ راست. بالکل ہے, ان کو سزائیں دینی چاہیے, ان کو بالکل سامنے ہے, لانا چاہیے, ان بالکل کا ہے. احتساب ہونا چاہیے. کون کرے گا؟ آپ بتائیں آپ نا کی کون کرے گا, عدالتیں جو کیسے؟ ہیں ان کا 130 نمبر ہے انصاف میں, انڈیکس میں پوری دنیا میں. ٹھیک ہے جی, ابھی بھی آپ دیکھ لیں کیا غلط ملت فیصلے کرتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا, فوج میں اگر کوئی بندہ 2 نمبری کرتا ہے, کرپشن کرتا ہے, منوورنگ کرتا ہے, پالیٹکس میں انوالو ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو یہ ملک چلے گا کیسے؟ تو خان صاحب کا تو بیان یہی ہے نا, اسی نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, تو اور ہم کیا کیوں اسی نہیں؟ کے پیچھے. وہ تو اس کا حصہ باجوہ بن صاحب نے گیا. کرنے نہیں دیا, میں نہیں تو جی, نہیں کمزور نہیں. تھا, میں تو بالکل ہلنے نہیں دیا, مجھے جیسے کہتے تھے میں تو ویسے کرتا یہ تھا. اس وقت کہہ کے چھوڑ دیتا. اب آپ جبکہ ماضی کے دیکھیں, بیان ان کے ایسے ہی ہیں خان صاحب, کیونکہ میں با اختیار پرائم منسٹر ہوں گا, میں کسی کی جو ہے انٹرفیئرنس نہیں لوں گا, نہیں مانوں گا کوئی بات. لیکن وہ آج یہ بات مانتے ہیں کہ مجھ سے تو سب کچھ کروایا گیا, میں تو آگے بس ایک مہرا تھا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ پرائم منسٹر بنے ہوئے ان کو 5-6 ماہ ہوئے تھے. تو ایک دن خان صاحب نے مجھے کہا کہ لنچ کریں, اور پہلی بار وہ سیئی نکلی تھی سلیکٹڈ پرائم منسٹر. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یار یہ سلیکٹڈ والا بیانیہ کیسے میرے خلاف چل پڑا. تو میں نے کہا یہ جنرل فیض چلوا رہا ہے. اس نے کہا وہ کیسے چلا رہا ہے, وہ تو میرے ساتھ ہے. میں نے کہا وہ سارے اپوزیشن کو کہتا ہے سارے کام میں کرتا ہوں, یہ تو بیچارہ بیٹھا ہوا. تو پھر بیچارہ جو ہے وہ سلیکٹڈ ہی ہوا نا, بندہ آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ بھی سارے کام اس کو کہہ رہے ہیں, اور وہ ریاست چلا رہا ہے. تو پھر بھائی وہ آپ کا بیانیہ کہاں گیا؟ اگر آپ نے بھی وہی, پھر اس نے ان کو جس طریقے سے اپوزیشن کے پیچھے یہ پڑا, میڈیا کے پیچھے پڑا, یہ چاہتا تھا کہ میرا اوپوننٹ کوئی زندہ نہ رہے. اور اس نے نیب کو, ایف آئی اے کو, آئی بی کو, آئی ایس آئی نے جس آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. آج وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آج اپوزیشن کا, آج حکومت کا, پی ڈی ایم کا, اور میرے جتنے بھی حریف ہیں سب کا ایک ہی مشن ہے کہ مجھے راستے سے ہٹا دیا جائے, تبھی میں ان کے مقابلے میں نہیں آؤں گا, ادروائز ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. مجھے ہٹانا ہی مقصد ہے ان جو کا. غلط فہمی ہے نا خان صاحب کو کہ میرے یہ H8 چلے جائیں, قبرستان جو ہے نا وہ بھرا پڑا ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے, دنیا شاید گر جائے گی. ایک بندے سے کچھ نہیں ہوتا, اور وہ بندہ بھی کھل کے سامنے آ چکا ہے. اس کی آڈیوز آپ نے سن لی ہوئی ہیں, کس کریکٹر کا ہے, اس کے گھر میں جو چوریاں اربوں خربوں کی وہ سب آپ کے سامنے ہے. آپ کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا, بہت فرق پڑتا ہے. ہر ریزنیبل آدمی, ہر باشعور اور غیرت مند آدمی جس کی فیملی گھروں میں ہوتی ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ کس کریکٹر کا ہم نے لیڈر بنا دیا تھا اور جس کے ہاتھ میں ہم نے ملک دے دیا. ایسا نہیں ہے. اس کو صادق امین آپ جعلی طور پر تو بنا سکتے ہیں, ریالٹی میں یہ نہیں ہے. اور یہ ریالٹی عمران خان کو وہ ابھی ہوا میں ہے, وہ شروع دن سے ہوا میں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں کہیں اوپر سے آیا ہوا ہوں, میرا تو بلڈ کا کلر بھی بلو ہے, اور یہ کیڑے مکوڑے ہیں سارے, کھاتا وہ لوگوں سے ہے, مفت بری اس کے خون میں بھری ہوئی ہے. ایسے شخص کو تو لیڈر کیا ہے, اس کو تو پراپر انسان بھی نہیں ہے. بیگ صاحب اس ملک کی یوتھ کا کیا کریں گے؟ اس وقت کالج میں جائیں, یونیورسٹی میں جائیں, بچیوں کے پاس جائیں, ان سے بات کریں. کالج یونیورسٹی کے بچوں کی بات کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں. دیکھیں اس آپ کے بھی اگینسٹ ہمارے پاس کیا؟ آپ بھی ایک فیملی میں بڑے ہوئے ہوں گے, یہ سارے کیمرہ مین بھی. آپ اپنے فادر کے سامنے بولتے تھے, کیونکہ فادر کی آپ سے بہتر سوچ ہے, وہ باہر جا رہا ہے, کما کے لا رہا ہے,
اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا زیادہ پتہ ہے. اب ٹرینڈ کیا بدلا کہ بچہ باپ کو کہہ رہا ہے کہ بلے کو ووٹ ڈال دو یا شیر کو ڈال دو, حالانکہ اس باپ کو زیادہ پتہ ہے کہ بجلی کا بل کون دیتا ہے, کھانا کون لاتا ہے. اب وہ جو عورت ہے, اس کی ماں ہے یا بیوی ہے, وہ گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی, اس کو ساری چیزیں خاوند ٹیبل پہ لا کے دے. وہ خاوند کو نہیں تم بلے کو ووٹ ڈالو. بس تمہیں پتہ ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے, اکانومی کیسے ڈوبی, یہ الیکٹریسٹی کیسے بڑھ گئی, گیس کیسے بڑھ گئی. اس چیز کو بدلنا ہے. اور یہ جو ینگ جنریشن ہے جنہوں نے ابھی دنیا دیکھی نہیں ہے, وہ ٹی وی پہ اس کو سنتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, جھوٹ بولتا ہے. خدا جانتا ہے میں رزق کی قسم کھا کے روز جھوٹ بولتا ہے, اور وہ انڈر انفلوئنس ہے ایسی چیزوں آپ کے. اتنے شور کیسے ہیں؟ آپ کی قربت کی وجہ سے آپ ان کو بہت قریب سے بالکل. جانتے اور یہ ہیں. جو ٹی وی پہ بولتا ہے یہ سارا کچھ جھوٹ بول رہا ہے, حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. سب جرنلسٹوں کو پتا ہے, جو فیلڈ میں ہے ان کو نہیں پتا یہ کیا کہہ رہا ہے. باجوہ بھائی باجوہ نے آپ کو کہا یہ کام کرو, باجوہ نے کہا گڑیاں چوری کرو, یہ گندم میں پیسے کما لو. آپ کی بیوی جو کر رہی تھی یا فرا گوگی جو کر رہی تھی, یا وہ تو باجوہ نے 10 بار اس کو کہا کہ آپ بزدار کو چینج کرو, اس نے نہیں کیا کیونکہ پیرنی نے کہا یہ میرا بندہ. اور وہ بزدار پی ٹی آئی میں نہیں تھا, اور وہ پی ٹی آئی کا فیس نہیں تھا. انہوں نے پنجاب کے ووٹروں کی سپورٹروں کی توہین کی اس کو لگا کے. تو آپ کہتے ہیں میں نظام چلاؤں گا. آپ جیسے لوگ نظام چلائیں گے اور بدلیں گے. جو ایک عورت اپنے گھر میں جو پیرنی ہے وہ کہتی ہے یہ کرو یہ کرو, اچھا جس نے اس کے خلاف بات کی وہ گیا. اس طرح جو جمہوریت چلتی ہے, اس طرح پولیٹیکل پارٹیز چلتی ہیں. اور آپ کہتے ہیں میں نظام کو تبدیل کروں گا. آپ گھر تو پہلے تبدیل کر لو اپنا. کل تک سارے لوگ کہتے تھے پی ڈی ایم کے بلاول بھٹو زرداری ہمارے فارن منسٹر, انہوں نے بھی کئی دفعہ کہا کہ جی اسمبلیوں میں واپس آئیں, اسمبلیوں میں آئیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی, آپ سے بات چیت ہو سکتی ہے. انہوں نے 2 دن پہلے ہی اندیا دیا کہ واپس جانے کا ہم لوگ پلان رکھتے ہیں, اور اعتماد کا ووٹ کا کیونکہ ذکر ہو رہا تھا پرائم منسٹر وہ صاحب یہ سے, نہیں کر سکتا. وہ تو اس کے بس کل کا کام. رات ہم نے جب دیکھا کہ استعفے منظور ہو گئے تو ظاہری بات ہے یہ پولیٹیکل موو تھی, یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اب کیا بیانیہ بنائے گی پی ڈی ایم, اور خان صاحب کا جو بیانیہ تھا اس کو اس سے مزید فیور ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں اس کا کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں. وہ تو بیانیہ روز بدل وہ تو لیتا ان کو ہے. چور ڈاکو لٹیرے کہتے ہیں نا, تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی میں نے جانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے ہمارے استعفے قبول کر کوئی لیے. اس کے بیانیے کی ویلیو نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اگر فرض کریں الیکشن میں جانا ہے, الیکشن 2 طریقے سے لڑا جاتا ہے. ایک آپ بتاتے ہیں کہ میں نے پچھلے دور حکومت میں یہ کام کیے. اگر آپ کا پچھلا دور حکومت جو کہ 2018 میں اس کا نہیں تھا, اس نے لوگوں کو خواب دکھائے, میں نوکریاں دوں گا, میں گھر بناؤں گا, میں نظام میں اصلاحات لاؤں گا, جو جھوٹ اس نے بولا. کہتے ہیں 50 لاکھ نوکریاں لوگوں کو ملی اور ریکارڈ پر ہیں. ہماری انڈسٹری بالکل زمین بوجھ تھی, اس کو کھڑا کیا, انڈسٹریز میں لوگوں کو بھرمار کر دی ہم نے, اتنی جابز کریٹ کی لوگوں کو یہی تو پرائیویٹ میں سیکٹر کے کہتا ہوں اندر. کہ وہ آپ کے دیکھیں جو شخص آپ کے منہ پہ جھوٹ بولے اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. اب یہ الیکشن میں کیا لے کے جائے گا؟ یہ 50 لاکھ نوکریاں کہاں دی ہیں؟ کہتے ہیں پاکستان کی انڈسٹری پھل جتنی پھول رہی تھی ہمارے دور میں, اب خدا پھر کا زمین بوس ہوگی, لوگ باہر جا رہے ہیں, اچھا انویسٹ نہیں میری کرتے ہیں. ساری فیملی کی انڈسٹری ہے, میں بھی 1-2 میرے حصے میں بھی ہیں, مجھے پتا کہ کیا ہوا, اور آپ کسی اور سے بھی پوچھ لیں. اس کی بات میں مت جائیے. تو نشے ٹائپ آدمی ہے, اس کا کیا علاج کیا جا سکتا. اب الیکشن میں ہی جانا چاہتا ہے تو کیا لے کے جائے گا؟ اب پھر کہے گا میں پہلے باجوے نے نہیں کرنے دیا فیض, اب میں کروں گا. کہتے ہیں مجھے موقع دیا جائے, ہم یہ ساری چیزیں بھلا کے جو کچھ شہباز گل کے ساتھ ہوا, جو کچھ اعظم سواتی کے ساتھ ہوا, اور جو کچھ میرے ساتھ کیا ہوا, ہوا؟ آگے بڑھ سکتے کیا ہیں. ہوا؟ شہباز گل کے ساتھ وہ کہتے ہیں کیا ریمانڈ ہوا؟ پہ رکھا, اس کے ساتھ میں ریمانڈ پہ رہا, میرے گھر میں آگے 600 پولیس والا اس نے بھیج دیا, اعظم سواتی کہتے ہیں میرے 70 خلاف سال کوئی سے ایف آئی آر نہیں تھی, میرے خلاف کوئی وارنٹ نہیں تھے. کیا ہوا اعظم سواتی کے ساتھ بتائیں؟ کہتے ہیں بزرگ تھا, 70 سال سے زیادہ نہیں ہوا کیا وہ بتائیں نا. وہ کہتے ہیں بہت کچھ ہوا ان کے ساتھ جو کہ ناقابل بیان ہے, ایسے ایسے حرکات کی گئی ان کے وہ ساتھ, تو نازیبا دیکھیں حرکتیں ہوئی. وہ ان کی خواہشات ہیں کہ جنسی تشدد ان کے ساتھ ہوا نہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اس کا کوئی پروف دے دیں. کہتے ہیں یہ سب کچھ بھلا سکتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا اور جو میرے ساتھ ہوا. مجھے قتل کرنے کی سازش کی گئی, مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی, میں بچ گیا, اللہ نے مجھے بچا لیا, اللہ نے مجھ سے بہت سارے کام لینے ہیں ابھی, تو میں یہ سب کچھ بھلا کے آگے بڑھ سکتا ہوں. لیکن اس بڑھنے کی وجہ کیا ہوگی؟ یہ جو فوج ہے نا آپ کے ملک کی, آپ ہی کے بھائی ہیں, میرے بھائی ہیں, ایک ہی کنٹری سے ہیں, ایک ہی علاقے سے ہیں, تو نیچرز علاقہ وائز نیچر بھی لوگوں کو پتہ ہوتی ہے, اور فیملی وائز ٹریڈیشنز بھی پتہ ہوتی ہے. اس نے جو ان کے ساتھ کیا ہے, جو راز جو فیور انہوں نے اس کو دی, اس نے پلٹ کے انہی پہ حملہ کیا, صرف اس لیے کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں. لیکن وہ پچھلے سارے احسان بھول گیا کہ آپ پاور میں کیسے آئے.
یہ ساری زندگی کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا تھا اگر ان کی مدد نہ ہوتی. ایک بات. اب جو کچھ اس نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ سارے بھلا دیں, آپ کی طرح بے شرمی کریں, بے غیرتی کریں, اور پھر آپ کا ساتھ دیں, اور تاکہ پھر آپ یہی کام کرو, پھر وہ فرا گوگی آ جائے, بزدار آ جائے, پیرنی پنکی آ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ یہ ملک ہے. آپ کی خواہش پہ تو سارے کام نہیں ہو سکتے نا, کہ الیکشن کمشنر بھی بدل دو, الیکشن بھی ابھی کراؤ, چیف بھی میری مرضی سے لگاؤ. لیکن یہ ہو نہ سکا نا سر جی, یہ تو نہیں ہوا. تو آگے بھی نہیں ہوگا. آگے مطلب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ حالات ان کے حق میں کوئی بہتر ہوں گے؟ میں تنولی صاحب آپ کو بتا دوں, اس پالیٹکس میں, پاکستان کی پالیٹکس میں, ہی از مائنس اینڈ ہی از اے ہسٹری. کہتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. کسی نے کہا کہ میرے اوپر ریڈ لائن لگا دی ہے, ریڈ لائن پاکستان کی عوام لگا سکتی ہے, کوئی اور کر ہی نہیں سکتے. عوام ہی لگائے گی کیا, آپ اور میں کیوں لگائیں گے؟ آپ دیکھ لیں گے الیکشن ہوں گے تو. بھائی ایسا تھوڑی ہے کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولو اور لوگ آپ کو ووٹ دینے آ جائیں. آپ بچوں کو کالجوں اسکولوں میں جا کے آپ ورگلا رہے ہو. دیکھیں یہ ایک سازش ہے. یہ سازش آپ کو آج سمجھ نہیں آئے گی. یہ جو نیو کون ہے, جو ہمارے نیوکلیئر اور پاکستان کے خلاف ہے, یہودی لابی ہے, یہ اس کا حصہ ہے. یہ ان سے گائیڈ لائن دیتا ہے. میں جب یہ دیکھیں, پہلے میں نے بھی اس کو میڈیا میں بہت سپورٹ کیا, سارا کچھ کیا, تو میرا یہ پروفیشن ہے. مجھے پتا ہے کہ کون کس طرف سے بولتا ہے, بیانیہ کیا ہے, اور کیسے آپ اس بیانیے کو مارکیٹ میں, پبلک میں پھیلاتے ہو. اس نے اسلامک ٹچ لیا, ریاست مدینہ لیا. یہ کہاں سے آیا اس کو آئیڈیاز؟ کیونکہ یہ گورنمنٹ بننے کے بعد اس نے یہ نعرہ لگایا, تو میں بڑا پریشان تھا کہ اس کو یہ بیانیہ کس نے دیا. پھر پتہ یہ چلا کہ پیچھے سے آیا. اب یہ جو بچوں کو ورگلانا ہے, آپ دیکھیں وہ معصوم ذہن ہے, وہ لوگ ہیں جنہوں نے, کسی نے آرمی میں جانا ہے, کسی نے پالیٹکس میں. آپ ان کی برین واشنگ اس طرح نہیں کرتی, یہ ملک تباہ ہو جائے گا. تو ریاست کدھر کھڑی ہے سر اس سارے صورتحال میں؟ جب آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے, جب آپ کو پتا کہ انفارمیشن ہے, آپ کے پاس انفارمیشن ہے, تو ریاستی اداروں کے پاس بھی ہے. ہماری اس ملک کا انٹیلیجنس سسٹم کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس کی اپنی ایک ساکھ ہے, اس کو جانا جاتا ہے, مانا جاتا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, مانا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. یہ بھی فراڈ ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم لوگ کیسے اس چیز کو ٹھیک کرنے کے اللہ لیے کی آگے بڑھیں؟ قسم مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر انٹیلیجنس ایجنسیز اتنی فعال ہوتی, خدا جانتا ہے یہ حال نہ ہوتا. ہمارے نیبر کنٹریز میں ہمارے ساتھ کیا ہوا, فیلئر ہے افغان پالیسی. ہمارے ساتھ کشمیر میں کیا ہوا, فیلئر ہے. کس کا؟ وہ کہتے ہیں آپ کا, جیسا میرا تو چاہ نہیں. ویسے ہی کر دیا ہم نے تو پلان ہی یہ رکھا تھا, یہی لے کے آ رہے تھے. نیبرنگ کنٹری کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے جو پلان کیا, امریکہ کو یہاں سے بھگا نکالا ہم نے. یہ کون ہوتے ہیں یار؟ کہتے ہیں ہمارے پلان کا حصہ تھا یہ. نہیں, جھوٹ ہے. یہ تو مری ہوئی چیز پہ فوٹو کھچانے والے ہیں کہ میں نے ماری ہے. اللہ کی قسم اس ملک کو تباہی پہ, دھانے پہ لے آئیں جھوٹ اور فراڈ کر کے. شکار مرے ہوئی گدھ کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں نے شکار کر لیا. وہ بھائی آپ نے طالبان کو لانا تھا, آپ نے امریکہ کو, اور اچھا وہ چیزیں کاسٹ کر گئی. نہ طالبان آپ کے ساتھ رہے, نہ امریکہ آپ کے ساتھ رہا. اس طرح پالیسیز تھوڑی ہوتی ہیں. ان کا چیف چلا گیا فیض صاحب, وہاں جا کے کافی پی رہا ہے اور سرینا میں. وہ کیا میسج تھا دیکھیں, وہ غلط تھا. وہ کیا میسج تھا کہ آپ نے دنیا کو یہ دکھایا کہ یس ہم لوگ یہاں پر ہیں, یہ ہمارا کنٹرول ہے, اور ہماری مدد آپ کو ہمیشہ چاہیے ہوگی. آپ کہاں ہیں؟ آج ہم لوگ ایک مشکل صورتحال آگے بننے والی ہے ہمارے لیے. طالبان نے ان کو روکا کہ آپ مت آئیں, کیونکہ اس سے یہ تاثر جائے گا کہ آپ ہماری سپورٹ کر رہے تھے. نہیں کر رہے تھے. امریکہ کو اس ISI نے نہیں بھگایا, یہ بھی غلط تاثر ہے. اور جو حمید گل صاحب کہتے رہے کہ جی طالبان کے ذریعے ہم نے USSR کو شکست دی, وہ بھی غلط ہے. مقصد یہ ہے کہ اس طرح آپ اپنے ملک کو ڈیمیج کیا آپ نے. آج آپ افغانستان کے حالات دیکھ لیں, وہ 100 گالی دیتے ہیں ہمیں پاکستانیوں کو, وہ نفرت کرتے ہیں پاکستان سے. یہ آپ کی پالیسی تھی. کشمیر آپ کے ہاتھ سے وہ سامنے سے لے کے چلا گیا. آپ کدھر گیا کشمیر آپ کا؟ یہ آپ کی کشمیر پالیسی. بچپن سے آپ پروپیگنڈا کرتے آ رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. کدھر گیا؟ کوئی بولتا ہے؟ کسی نے اون کیا کہ یار ہمارے 70 سال اس قوم کو آپ نے تباہ کر دیا, پروپیگنڈے پہ کروڑوں اربوں خربوں لگا دیے. کل ہمارے پرائم منسٹر نے کہا جی کہ 5 اگست کے اقدامات کو اگر بھارت واپس لے لے جی تو ہم ان سے مذاکرات کر سکتے ہیں, بات آگے بڑھ سکتی ہے. تو پھر مذاکرات کی کیا ضرورت ہے جب معاملات ہاتھ سے نکل چکے ہیں؟ تو دیکھیں 100 جوتے بھی کھانے اور 100 پیاز بھی کھانے. بھارت وہ کنٹری بن گیا جس کو ہم شاید ہم اس سے لڑ نہیں سکتے. فائنینشلی دے آر سو اسٹرانگ. ہمارے پاس بھی کھونے کو کچھ نہیں ہے نا, ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم لوگ ڈرا تو سکتے ہیں, لڑ نہیں سکتے, ڈرا تو سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس پیچھے کھونے کو کچھ نہیں ہے. دیکھیے یہ جو پالیسی ہے نا جی, ڈرانا اور کچھ نہیں ہے,
یہ ڈیسپریشن کی نشانی ہوتی ہے. آپ قوموں کو اس طرح لے کے آگے نہیں چلتے کہ جی جاؤ اور بم باندھ کے لڑ پڑو. یہ بچے اور یہ قوم اس طرح نہیں بنی. آپ کو پولیٹیکلی فیوچرسٹک سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. ڈائلاگ ہونے چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے جو بھی آپ سے افغان پالیسی آپ کا فیلئر ہوئی یا کشمیر پالیسی آپ کا فیلئر ہوئی, وہ ایک دن میں نہیں ہوئی. اس میں بہت سی چیزیں کار فرما ہیں. لہٰذا جب آپ کا جو بھی لیڈر ہو, پاکستان کی جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لیڈرشپ ملی نہیں. یہ لاوارث کنٹری ہے, اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. ہر بندے کی سوچ اپنی ذات تک ہے. بیگ صاحب لیڈرشپ کہاں سے ملے گی اور ابھی تک کیوں نہیں ملی, یہ میرا سوال ہوگا آپ سے. ایک بریک لیں گے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے اور مزید گفتگو کریں گے. محسن جمیل بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید پروگرام میں رپورٹرز کارنر, اور محسن جمیل بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت کھلی باتیں ہو رہی ہیں. محسن جمیل بیگ صاحب, لیڈرشپ آپ نے کہا کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے, لیڈرشپ ہمیں ملی نہیں ہے, تو لیڈرشپ ہم لوگ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کوئی مریخ سے کوئی نظام کرنا پڑے گا؟ نہیں, شاید امپورٹ کرنا پڑ جائے آپ کو. امپورٹ بھی ہم نے کیے ماضی میں, ججز بھی امپورٹ کرنے پڑیں گے, لیڈرشپ بھی. شوکت عزیز صاحب کو بھی لائے تھے. نہیں, وہ ویسے تو بہت سارے ہیں, ابھی بھی آنے کے لیے کچھ تیار ہیں. یہ عوام کو خود سوچنا ہے, آپ کو خود سوچنا ہے. سر ہماری سوچ, عوام کی سوچ تو کسی اور طرف چھوڑ ہی نہیں نا. لوگ آٹے کے لیے جانے دے رہے ہیں, لوگ چینی کے لیے جانے دے رہے ہیں. اس ملک میں بے روزگاری کے یہ حالات ہیں کہ کسی طرف اور سوچ جاتی نہیں. پرپزلی اس اسٹیج پہ آپ کو لایا گیا ہے, اور ابھی بھی آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں. آج بھی اگر آپ سنبھالنا چاہیں تو سنبھل سکتے ہیں. کیش بیس اکانومی ہے, ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے ملک 3-4 سال میں اگر کوئی پراپر پلان کر لیا جائے. ادروائز میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, اور میں پچھلے بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں, یہ خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا اور یہ ملک پھر سنبھل نہیں سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اسلحہ ہر بندے کے پاس ہے اور بہت زیادہ ہے. فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. یہاں آپ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو تو 10 کلیشن کوفے نکل آتی ہیں, حالانکہ نقصان 5,000 کا نہیں. تو ایسی صورت میں آپ کو جو سو کالڈ لیڈرشپ اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے قومی اسمبلی میں, ان کی سوچ اپنی ذات سے آگے ہے ہی نہیں. کوئی نہ کوئی شخص یا کوئی گروہ ایسا نکلے جو سمجھے کہ یار اس اتنی بڑی پاپولیشن کو ہم نے فیوچر میں کہاں لے کے جانا ہے. آپ کو پتہ ہے انڈیا نے پلان کیا, بفر زون بنایا ہے, باڑ لگائی. کس لیے لگائی ہے؟ ان کو پتہ کہ آپ نے ریفیوجی ہو کے ادھر جانا ہے. میں 2004 میں گیا افغانستان, ایک کانفرنس تھی, تو میں 3 دن لگ گئے. میں واپس آیا تو مجھے کسی دوست نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا میں نے دیکھا کہ شاید ہم ریفیوجی ہو کے افغانستان آئیں گے. ابھی آپ چلے جائیں کابل کی ایمبیسی کے باہر رش دیکھ لیں, لوگ نوکریوں کے لیے وہاں جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال میں نے, آپ نے, سب نے, ہم نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا ہے. لہٰذا ری تھنک کریں اپنی پالیسیز کو, پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں. یہ جو جمہوریت 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 کہہ رہے ہیں, اللہ کا واسطہ یہ جمہوریت تو نہیں ہے نا یار. اچھا محسن جمیل بیگ صاحب, میں نے اس ملک کے ایک بڑے اکانومسٹ کے ساتھ بیٹھک کی, ان سے بات چیت کی. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب یہی بیانیہ بنا رہے تھے کہ ملک جو ہے وہ سری لنکا کے حالات کی طرف چلا جائے گا, ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. اور بہت سارے لوگ جو اس ساری صورتحال کو سمجھتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں, لیکن ان کا موقف اس کے اوپر کچھ اور. تو کہتے ہیں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے, پاکستان ڈیفالٹ کر ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 95% جو چیزیں ہیں وہ ان ڈاکومنٹڈ ہیں, اور 5% کے اوپر ملک اگر ڈیفالٹ کرے گا تو حکومتی سطح پہ کرے گا. عوام اتنی تگڑی ہے کہ وہ اس ملک کو دوبارہ کھڑا کر سکتی ہے. دیکھیں کسی حد تک تو ان کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس وقت ورچولی دیکھا جائے تو ملک ڈیفالٹ پہ ہے, اور اگلے 3-4 سال آپ کی اکانومی پہ بہت پریشر ہوگا. پیسے نہیں ہیں, ڈالرز نہیں ہے, آپ کی ایل سیز, آپ کا را مٹیریل جس سے آپ میڈیسنز اور بکلیفس, اسٹیل اور یہ ساری چیزیں بناتے ہیں, اس کے لیے. اور پھر جو ایک غلطی بار بار ہماری جو گورنمنٹ ہے, جو بھی اقتدار میں ہوتے ہیں, آپ کو ڈالر ایکسپورٹ بیس انڈسٹری لگانی چاہیے جس سے ہم ڈالر کما سکیں, لیکن اس سائڈ پہ کوئی نہیں جاتا. پاکستان نے روپیوں میں ڈالر کے اگینسٹ آپ اپنے قرضے نہیں اتار سکتے. اور فیوچر پلاننگ جو بھی ہو, آپ کی مائن اور منرل اتنے زیادہ ہیں بلوچستان میں. ابھی ایک کمپنی آئی ہے,
ہزاروں آ سکتی ہیں، لیکن وہ ہمارے ہاں پولیٹیکل فساد ہی نہیں ختم ہوتا، را بھی انوالو ہے، انہوں نے آپ کے ڈیم نہیں بننے دیے، بلوچستان میں وہ انرسٹ پیدا کیا ہوا ہے کہ مائنز اینڈ منرل سے پیسے نہ آ جائیں، حالانکہ پاکستان کو بلین 2 بلین منتھ آ سکتا ہے، لیکن اس طرف سوچ ہی نہیں ہے کسی کی۔ اچھا، میں نے جتنا ریسرچ کی، جتنی چیزوں کو میں نے پڑھنے کی کوشش کی، میں نے یہ ایک چیز، میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو انڈسٹری ہے، واحد ایک ایسا سورس ہے نا، یا تو آپ انڈسٹری لگائیں گے، اپنی پیداوار زیادہ بڑھائیں گے، اس کو باہر بھجوائیں گے تو ڈالرز کمائیں گے، یہ ایک سورس ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ قرضے کو اتار سکتے ہیں، اور کوئی دوسری ایسی چیز ہے نہیں۔ اور جو انڈسٹری کے حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ ہم لوگ اپنی پیداوار کیسے بڑھا سکتے ہیں، کہیں پہ بجلی کا مسئلہ ہے، کہیں پہ گیس کا مسئلہ ہے، کہیں پہ لیبر کا مسئلہ ہے، یہ سارے معاملات ہم لوگ فیس کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم لوگ بچ بچا کے ایک ہی چیز کی طرف دیکھتے ہیں اس ملک کے اندر، چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو، چاہے وہ ابھی کا سیلاب ہو، کہ اللہ کرے کہ قدرتی ایسے معاملات ہو جائیں کہ ہم لوگ کسی کے پاس اپنا کیس لے کے جا سکیں، جو کہ بھی ہم نے جنیوا کے اندر دیکھا۔ تو یہی ایک سورس آف انکم ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید ہم لوگ اپنے معاملات کو تھوڑے عرصے کے لیے چلا سکیں، باقی کوئی اور بظاہر سامنے کوئی اس طرح کی پکچر ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ دیکھیں، خیرات سے تو گھر نہیں چلتے، آج تک ایسے ہی ہوا نا۔ مولویوں کے چلتے ہیں، آپ کا بکرا ان پہ حلال ہوتا ہے، آپ کی مرغی بھی ان پہ حلال ہے، لیکن ملک اس طرح نہیں چلتے، اور یہ جو ادارے ہیں یہ آہستہ آہستہ بکھر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں۔ ابھی کے پی کے میں فائنینشیل کرائسس، سیلریز نہیں دے پا رہے، اور وہ نوبت تھوڑے عرصے بعد یہاں بھی آ جائے گی اگر آپ نے پلان نہیں کیا، اور پلان مجھے نظر کوئی نہیں آ رہا۔ تو ایسی صورتحال میں آپ سب کو مل بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اس ملک کو اور اس عوام کو، دیکھیں اگر میں کھا رہا ہوں اور یہ باہر لوگ بھوکے ہیں تو ان کا خیال ہے شاید کہ یہ لوگ ہمیں کھانے دیں گے، جو بھوکا ہے وہ کوئی نہیں دے گا۔ اس کے جو moralities ہیں وہ بھوک جو ہے نا، غربت ایسی چیز ہے moralities ختم کر دیتی ہے۔ یا پھر آپ اپنی عزت بیچتے ہو جا کے، یا پھر آپ گن اٹھاتے ہو کہ بھائی تم اتنی چیزیں کھا رہے ہو ہمیں بھی دو۔ تو یہ صورتحال کے ہم بالکل قریب ہیں اس سچویشن کے۔ اس پہ تو نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور سب کو دیکھیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میرے پاس تو بڑا اسلحہ وسلح ہے اور چار دیواری بھی بہت اونچی ہے تو میں بچ جاؤں گا۔ یہ ملک جس دن ڈوبا نا تو نولی بچے گا صاحب کوئی کوئی بھی نہیں نہیں، بچے گا۔ اور جو سمجھ رہا ہے کہ میں بچوں گا اور آپ اور میں مارے جائیں گے، ان کی غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلے وہ مارے جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو آپ نے انہوں نے، میں نے تو کچھ نہیں کیا نا، میرے تو ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، میں تو الارم کر رہا ہوں کہ بھائی وہ سچویشن آ رہی ہے آپ کچھ کریں، لیکن کوئی بندہ ٹس سے مس نہیں ہے۔ اب اس اگر نیشنل ڈائلاگ وقت کی اہم ضرورت ہے، تو اس نیشنل ڈائلاگ کے لیے ہمیں پھر انہی کو بلانا پڑے گا جس کو خان صاحب کہتے ہیں یار بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یا بیٹھنے کے مواقع پیدا کریں۔ صدر عارف علوی صاحب نے بھی کوششیں کافی کی لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ سکے، تو نیشنل ڈائلاگ کے لیے بھی ہمیں انہی کو دعوت دینی، آپ بٹھائیں ہمیں کسی جگہ پر۔ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں تنولی صاحب، ایک تو یہ جو سسٹم جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں، یہ نہ جمہوریت ہے نہ یہ سسٹم ہے، اس کو آپ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، اس نظام کو بدلیں، یہ ڈیلیور نہیں کر رہا، اس آئین کو بدلیں جو، اور اس میں ترمیم لائیں میجر قسم کی، اس میں اتنے فلاز ہیں کہ ڈیلیوری ہو، ملک چل ہی نہیں رہا، ہر صوبہ اپنے اپنے تائیں انڈیپینڈنٹ ہو گیا، اور فیڈرل کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور فوج کے پاس پیسے نہیں ہیں، اداروں کے پاس پیسے نہیں۔ فنڈامنٹلی آپ اس نظام کو بدلیں، یہ جمہوریت ہمارے تو بس کی نہیں ہے۔ صدارتی نظام لیں، میں کہتا ہوں اس کا کوئی نام رکھیں، کچھ کریں، لیکن یہ سسٹم آپ کو ڈیلیور نہیں کر رہا ہے تو بتائیں۔ پچھلے 75 یہ سالوں جو میں ہم لوگ قومی کرائسس میں، اسمبلی میں 90% الاٹ الیکٹ ہو کے جاتی ہے، آپ ذرا ان سے سوال کر کے دیکھ لیں، یہ میں نے تو 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ انٹرویو کیا، 5 منٹ انٹرویو کر لیں، آپ کو ان کی اوقات پتہ چل جائے گی۔ یہ 90% لوگ کبھی کھڑے ہو کے تقریر نہیں کرتے، کسی چیز میں حصہ نہیں لیتے، صرف بدماشی اور پیسے کے زور پہ یہ الیکٹ ہو جاتے ہیں اور قومی اسمبلی میں آ جاتے ہیں۔ جائیں کسی کا انٹرویو کریں، کون سی قانون سازی ہے جی؟ قانون سازی ہے تو عوام کا یہ حال ہو گیا، غریبوں کا یہ حال ہو گیا، نوکری ہے نہیں، لوگوں کے گھروں میں فاقے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ صرف اپنا اپنا کوٹا۔ اس کو بدلیں۔ دوسرا، یہ جو آئین پاکستان ہے اس میں ترمیم میجر لائیں، چور بڑے والا تو پکڑا کبھی نہیں جاتا، خان صاحب کے خلاف 24 FIR ہیں، آپ کے خلاف وہ آپ میں دیکھتا ہوں کیسے بیٹھتے ہیں گھر میں، ٹھیک ہے، ہمارے خلاف تھی نہیں کوئی FIR تو 300 بندہ میرے گھر میں گھس گیا، تو یہ تو زیادتی ہے۔ لہٰذا اگر یہ انصاف مہیا نہیں کریں گے تو پھر لوگ طالبان سے مدد لینے جائیں گے، کیا ہو یار، آج میرا بھی دل ہے کہ میں بھی ان سے جا کے مدد لوں، مجھے تو عدالتوں سے انصاف مل نہیں رہا، سرکار میرے بس میں نہیں ہے۔
پرائم منسٹر آپ کے خلاف ہو جائے آپ کی تو دنیا تنگ ہو جاتی، اور اس نے میری دنیا تنگ کر دی. تو یہ جو ہے نا سسٹم نظام بدلنا پڑے گا اس ملک کا. ویسے میں آپ کو بتا دوں کوئی حل مجھے نظر نہیں آ رہا. لوگ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے کیش بیس اکانومی ڈیفالٹ نہیں ہوگا، لوگوں کے پاس پیسہ ہے، فیملی سسٹم یونائٹڈ ہے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. مجھے بھی امید ہے اگر میں ڈوبا تو میرے یار دوست میری مدد کر دیں گے. لیکن اس طرح پورا ملک کیسے چلے گا اور ہمارے بچوں کا کیا فیوچر ہے؟ آپ بتا دیں کروڑوں روپے ایجوکیشن پہ خرچ ہوتے ہیں اور بچے کو 25,000 کی نوکری نہیں ملتی، وہ ڈیسپریٹ ہو کے گھر واپس آ جاتے ہیں. بالکل ایسی حالات ہے. محسن جمیل بیگ صاحب، ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم لوگ سارے حالات کے حوالے سے بات کر سکیں، لیکن سچویشن آپ کے سامنے ہے، ہمارے سامنے، دن رات اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور ہم لوگ کسی کنکلوژن کی طرف نہیں جا سکتے، کوئی حل نظر نہیں آتا. آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ اگلے 2-4 مہینوں میں کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت کہتے ہیں کہ میں بہت ویل انفارمڈ ہوں، میرے پاس چیزیں بہت بہتر ہوتی ہیں، لیکن میرا ذاتی طور پر ان سے اختلاف ہے کہ جب بھی جو چیز انہوں نے کہی وہ ٹھیک نہیں ہوئی. آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ پرویز الہی اور مسلم لیگ کاف کا جو معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف جانے والا، چیئرمین صاحب نے ان کو براہ راست دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے، تو وہ ضم کر کے اپنے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر لیں گے، ہو جائے گا نہیں ہوگا، اس میں خبر کیا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں جو چودھری صاحبان کی سیاست ہے نا جی، وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے اس کی سپورٹ سے وہ چلیں. 2002 کے الیکشن میں بھی اسٹیبلشمنٹ میں انہوں نے آگے کیا اس وقت، کیونکہ چودھری صاحبان جو ہیں پرویز الہی صاحب، ان کی سوچ جو ہے وہ ایک کونسلر سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ کبھی چیف منسٹری سے آگے انہوں نے دیکھا نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے، ابھی ایک سیٹ آپ کو پتا ہے جی کریٹ کی پتہ ہے گئی. مجھے، وہ یہ دیکھیں میں حیران ہوں کہ یہی بندہ اس کو کیا کہہ رہا تھا، چودھریوں کو ڈاکو اور سارا کچھ اور نفرت. پھر یہ چودھری عمران کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، نفرت. لیکن مال کے اوپر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر اسی مال کے اوپر چور لڑتے بھی ہیں کیونکہ بانٹ اچھی نہیں ہوتی نا. اب انہوں نے بلدیات کا فنڈ 5 مہینے میں کیسے لٹایا ہے پنجاب میں، کس وہ عمران کو نظر نہیں آ رہا کہ یار انہوں نے کیا کیا ہے. بیٹا جا کے باہر بیٹھا ہوا ہے جہاز پرائیویٹ لے کے، اور جو کرپشن کے قصے ہیں میں سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہوں گے. ایسی صورت میں اگر یہ الائنس بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں، فرق کوئی نہیں پڑتا. مقصد یہ ہے کہ اس ملک کو کیسے بچانا ہے آپ نے. سیٹوں کو چھوڑیں، کون بنے گا کون اترے گا یہ تو میں 38 سال ہو گئے مجھے اس پروفیشن میں دیکھ رہا ہوں. ایسی صورت میں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس ملک کو بچانا کیسے، اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. بڑے چیلنجز ہیں اور پوری دنیا میں ہیں، اور دنیا اس وقت شلنک ہو رہی ہے نا، ریسورسز کم ہو رہے ہیں، بڑھ نہیں رہے. لہٰذا آپ نے اپنے ذرائع انکم بڑھانا ہے تاکہ آپ اس کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ لے جا سکیں، اور روزگار کے ذرائع اس طرح پیدا کریں. جب تک پرائیویٹ سیکٹر نوکری نہیں دیتا، ساری گورنمنٹ کی نوکریاں تو ہو نہیں سکتی. تو پرائیویٹ سیکٹر کو تھوڑا سا پروموٹ کرنے کی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جابس کریشن ہو سکے. خبر میں نے کہا تھا آپ مجھے دے دیں، خان صاحب سے سیکیورٹی پروٹوکول واپس ہو گیا ہے، خان صاحب کے اگلا جو سفر ہے وہ کیا ہے؟ اڈیالہ. کہہ رہے تھے مچ جیل، نہیں اڈیالہ بھی کافی ہے اس کے لیے. مطلب اڈیالہ جانے والے. دیکھیں کرائم کیا نا تو آپ نے پے نہیں کرنا، ساروں نے پے کیا، ہم نے وداؤٹ کرائم پے کیا. تو آپ نے تو اتنا مال کھایا، اتنی چوری کی ہے، تو آپ کیا اسکاٹ فری چلے جائیں، پھر پرائم منسٹر بنا دیں آپ کو. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جانے والے. دیکھیں 2-3 کیسوں میں اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، اس سے یہ بچ نہیں سکتا. ڈیلے ہوا، ڈیلے کروایا گیا، میرا نہیں خیال آگے ڈیلے ہوگا. بہت شکریہ محسن جمیل بیگ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا. رپورٹرز کارنر کا ایک خصوصی پروگرام تھا، محسن جمیل بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ملکی سیاسی صورتحال میں ہم نے بات چیت کی اور کیا حالات بننے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس پروگرام کے اندر آپ نے سنی. اپنے میزبان کیسر خان تھنولی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.